अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े वाक़े के बारे में। ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है, जिसके बायस पाकिस्तान की तरफ से जो सालसी करवाई जा रही थी वो ख़तरे में पड़ गई है। मुज़ाकरात का नतीजा ख़तरे में पड़ गया है और पाकिस्तान के लिए भी एक मुश्किल पैदा हो गई है। क्या मामला है, तफसील से मालूमात आपको देंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे FBI महकमा, आप सब जानते हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसको भी आप सब जानते हैं, सिंध पुलिस को भी आप जानते होंगे, फेडरल शरीयत कोर्ट को भी आप जानते होंगे, और मुख्तलिफ इदारे हैं। ये तमाम इदारे आपको जवाबदेह हैं। कैसे? साफ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। इस हवाले से हमने एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कराची में होते हैं, अजमत खान उनका नाम है, उनसे बात की है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एजाज कैसे हैं आप? खैरियत आसिफ, हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या नई ताज़ी है? शुक्र है अल्लाह का यार। लेकिन ये ख़बरें बड़ी गलत आ रही हैं कि एक ऐसे वक्त में जबकि एक मरतबा फिर बड़ी उम्मीद हो चली थी कि दुनिया अमन देखेगी, लेकिन ईरान की जानिब से जो आज अटैक हुआ है मशरकी सऊदीया के मशरकी हिस्से के ऊपर, उसके बाद हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। तो क्या इसमें क्या सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है, और सऊदीया कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, और बाकी दुनिया क्या कह रही है? आसिफ, आपको पता है फरवरी 28 से 2026 से ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने और इसराइल ने एक जंग शुरू की, और ये जंग जब से शुरू हुई है उस वक्त से पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल में है। मुश्किल सूरत हाल ये है कि एक तरफ पाकिस्तान का पड़ोसी है ईरान, जिसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और दूसरी तरफ हमारा बड़ा करीबी दोस्त सऊदी अरेबिया है। और पाकिस्तान ने, आपको पता है, मुज़ाकरात का एक अमल भी शुरू किया जो कि जिसकी बैकिंग अमेरिका और सऊदी अरेबिया कर रहे हैं। और इसमें ज़ाहिर है जो रखना डालने वाले मालिक के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जिनको ये पसंद नहीं है कि ये मुज़ाकरात हो, से मामला हल हो, ये मामला हल हो। उसमें एक तो UAE है और दूसरा इसराइल है। तो उसके हवाले से मुख्तलिफ रुकावटें भी आईं, वो हम इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन बात करते रहे। लेकिन जिस दिन से ये जंग शुरू हुई है उस दिन से आज तक रिकॉर्ड के मुताबिक ईरान की तरफ से कमो बेश 435 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया के ऊपर हिट हुए। उनमें कुछ फॉल्स फ्लैग भी हुए हैं, लेकिन 435 जो रिकॉर्ड बता रहा है। और पहला मिसाइल पहले दिन फरवरी 28 को फायर हुआ, फिर 1 मार्च को फायर हुआ, फिर 2 मार्च को हुआ, फिर 3 को हुआ, फिर 4 को, और फिर एक कोटरी एक इकट्ठे मिसाइल जो है वो फायर होते रहे। अभी मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात हो रहे हैं अभी भी, जैसा कि मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं। और आज तो कोई ये थी कि एक बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम, उन्होंने एक ट्वीट किया कि एक बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है और हम पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं उनको बड़ी पॉजिटिव नज़रों से देखते हैं। लेकिन वो पेशरफ्त नहीं हुई। लग ये रहा था कि अगले चंद घंटों में हो जाएगी, नहीं हुई। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि आज सुबह 5 बजे ईरान की जो पासदारान इनकलाब हैं IRGC, उन्होंने अटैक किया अल जुबैर। ये एक मशरकी सऊदी अरेबिया की तरफ एक सिटी है अल जुबैल, और ये जो सिटी है ये पेट्रोकेमिकल की जो मेजर साइट्स हैं, जो बड़ी मुकामात हैं जहाँ पर पेट्रोकेमिकल का काम होता है, पेट्रोल यहाँ से निकाला जाता है, केमिकल यहाँ पर बनाए जाते हैं, स्टील यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, इसके साथ गैसोलीन यहाँ पर होती है। यहाँ पर ये एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियाँ काम करती हैं। इसके ऊपर अटैक हुआ। जो सऊदी अरब की वजारत दिफा है उसने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी हमने 7 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया है। लेकिन वहाँ से खबर तो आपको पता है निकल आती है, सोशल मीडिया के ज़रिए निकल आती है, और अदरवाइज सैटेलाइट भी देख रहे हैं। तो ये खबर निकल आई, वहाँ से फुटेजेस कुछ निकली हैं जिसमें आग लगी हुई है इस लोकेशन के ऊपर। सऊदी अरेबिया ने वैसे आपको पता है कि पाबंदी कानूनी तौर पर आयद कर दी है कि वहाँ पर कोई तस्वीरें और कोई वीडियोज़ नहीं बना सकता पब्लिक मुकामात के ऊपर, उन साइट्स की जहाँ पर अटैक हुआ हो।
خیر خبر نکل آئی اور وہاں پر بیش بہا آگ لگی ہوئی ہے. اب ایرانی جو سائیڈ ہے ان کا کہنا یہ ہے, IRGC وغیرہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ امریکن کمپنیز تھیں جن کو اٹیک کیا گیا ہے. یہ جو سائٹ ہے یہ سعودی عربیہ کی ایک بیسک انفراسٹرکچر کارپوریشن ہے, سعودی بیسک انفراسٹرکچر کارپوریشن, SBIC سے کہتے ہیں. یہ اس کو مینج یہ ادارہ کرتا ہے جہاں پر مختلف اداروں نے, مختلف کمپنیوں نے, بین الاقوامی کمپنیوں نے اپنی سائٹس بنا رکھی ہیں. جب یہ اٹیک ہوا تو آج صبح سے پاکستان میں بڑی پریشانی تھی, پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں اس میں بڑی پریشانی تھی. آج آصف مجھے اس طریقے سے اس سارے معاملے کا پتہ ہے کہ آج ایک ایرانی سفیر نے ایک نشست رکھی تھی, وہ تقریباً 6:30 بجے اسلام آباد میں جو ایرانی کلچرل کونسلیٹ ہے ان کی طرف یہ تقریب رکھی گئی تھی, جس میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے آنا تھا اور میڈیا کے چند سلیکٹڈ نمائندوں سے بات چیت کرنی تھی. تو مجھے کچھ جرنلسٹ دوستوں نے کال کی کہ آپ جا رہے ہیں ادھر. میں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں. پھر مجھے فون آیا کسی جرنلسٹ کا, انہوں نے کہا جی آپ بہتر ہے نہ جائیں. میں نے کہا یار جانا چاہیے, کیوں نہیں جائیں, کوئی مسئلہ ہے؟ تو مجھے کوئی تھوڑی سی بات سمجھ میں آنے لگ پڑی کہ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز شاید پریشان ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ اس وقت سعودی یا ایرانی جو سفیر ہیں وہ کوئی بات کریں جس کا میسج جو آن گوئنگ مذاکرات ہیں اس کے اوپر غلط پڑے. ظاہر ہے براہ راست پڑتا ہے. اچھا ابھی یہ میں ششو پنج میں ہی تھا اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا میں ایٹ لیسٹ جاؤں گا, بے شک روک رہے ہیں لیکن چونکہ دعوت نامہ ہے تو یہ بد اخلاقی ہے کہ میں انہیں کہہ چکا ہوں کہ میں آؤں گا اور میں نہ آؤں. تو مجھے اس دوران میں ایرانی سفارتخانے کی طرف سے ایک اعلان موصول ہوا کہ انہوں نے کہا جی بعض ناگزیر وجوہات کی بنا کے اوپر ہم نے یہ جو نشست ہے وہ منسوخ کر دی ہے. اور اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی انہیں کمیونیکیٹ کیا کہ یہ آپ نشست ہے وہ اسے منسوخ کر دیں. اب اگلا معاملہ کیا ہوا, پاکستان نے فارملی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. کیا سٹیٹمنٹ جاری کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم سعودی عربیہ کے اوپر ہونے والے جو اٹیکس ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں, ہمیں بڑی تشویش ہے کہ یہ اٹیک ایران کی سائڈ سے گئے ہیں. یہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی کی طرف سے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا جو اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان نے شدید غصے کا اظہار بھی کیا ہے, افسوس کا اظہار بھی کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سارے معاملے سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ مذاکرات کو ہو رہا ہے. نقصان کس سے ہو رہا ہے؟ کس کو ہو رہا ہے؟ ایران کو نقصان ہو رہا ہے. مذاکراتی عمل میں دوسری طرف تو امریکہ ہے لیکن پاکستان بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے نا, کیونکہ مذاکرات کروا رہے ہیں. اب میری کچھ اتھارٹی سے یہاں پر بات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا جی ایران کے اندر جو قیادت ہے وہ عباس عراقچی پاکستان سے مذاکرات کر رہے ہیں, پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہیں رضا امیری مقدم اور دوسری جو قیادت ہے ایران کی وہ ہم سے بات کر رہی ہے. اچھا آصف, اب نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ پاکستان مشکل میں پڑ چکا ہے. ایران کے اندر شاید کمیونیکیشن ان کی اپنی جو قیادت ہے اس کے درمیان نہیں ہے کیونکہ کمیونیکیشن سسٹم ٹوٹ چکا ہوا ہے. ایران کا جو سسٹم ہے وہ ڈی سینٹرلائز ہو چکا ہوا ہے. IRGC کے نمائندوں کو, مقامی کمانڈرز کو پیغام ملا ہے یا نہیں ملا ہمیں نہیں پتہ, لیکن مصیبت میں پڑ گیا ہے پاکستان کیونکہ پاکستان اب دیکھ رہا ہے امریکہ کی طرف, امریکہ کیا کہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آصف کہ جو آخری ڈیڈ لائن جو کل جو ٹرمپ نے دی تھی رات کو, وہ آج رات 8 بجے کا ٹائم دیا تھا امریکہ کے ٹائم کے مطابق, جو پاکستان کا بنتا ہے صبح تقریباً 3 بجے. ٹھیک ہے, یعنی کہ صبح 3 بجے اناؤنسمنٹ ہوگی. اب پاکستان امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کیا کہتا ہے, اور امریکہ کس کی طرف دیکھے گا؟ سعودی عربیہ کی طرف, کیونکہ سعودی عربیہ کیا کہتا ہے. تو اس وقت بڑی ایک مشکل صورتحال ہے. لیکن اگین جو اچھی خبر یہ ہے جو مجھے بڑے ذمہ دار لوگوں نے بتائی ہے کہ یہ مشکل تو ہے لیکن پاکستان کا فارن آفس, پرٹیکولرلی پاکستان کا جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اسحاق ڈار, پاکستان کے جو دیگر لوگ ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں. اور آج آپ کو پتہ ہے ایجپشن جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ عباس عراقچی کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایجپٹ کے جو وزیر خارجہ ہیں اور پھر ٹرکیہ کے وزیر خارجہ ان سے بات چیت ہو رہی ہے. اور آج ایجپٹ کے وزیر خارجہ سے بھی بات چیت کا باقاعدہ ایک پریس نوٹ بھی نکلا. تو یہ آصف صورتحال ہے, پاکستان مشکل میں ہے. آپ دعا کریں کہ ہم اس سے نکلیں اور آج رات ہی کوئی ڈیولپمنٹ ہو, نہیں تو یہ معاملہ جو ہی آگے نکلا تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا. بے شک اعزاز آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
اور بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ملکوں کے لیول پہ ان حرکات کو مطلب آپ بچکانا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ایک امن معاہدے کی بات چیت فائنلائز ہونے جا رہی ہے اور کوئی نیا حملہ سعودیہ سے ایران پہ ہوا بھی نہیں، تو اس صورتحال میں یہ ایران نے اپنے لیے بھی مشکل کھڑی کی ہے، اور جو ثالث ہیں پاکستان کی طرح کے ممالک ہیں ان کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ اب جو ہے اس طرح کی حرکت سے، اس طرح کی ایگریشن سے، وہی ایگریشن جس کو آپ اپنے خلاف غلط سمجھتے ہیں دوسرے ملکوں کے خلاف بھی وہ اتنا ہی برا ہے۔ جب آپ اٹیک نہیں ہو رہا تو ایسی صورتحال میں وہاں اٹیک کرنا جو ہے یہ اس درینہ خواب کو پورا نہ کہیں کرتے دشمن کے کہ عرب ممالک آپس میں دست و گریباں ہوں اور ایران اور عرب کی لڑائی ہو جائے۔ عرب کی لڑائی ہو جائے، اور یہ بہت ساری دنیا اس وقت چاہتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، اور ایران کی قیادت کو جو ہے وہ میرا خیال ہے بیہیو کرنا چاہیے۔ ایک طرف اگر بات چیت بالکل آخری مرحلے پہ جا چکی ہے تو اس میں سے بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے، اور انہیں اپنے ٹارگیٹس، اپنے دشمن، اپنے ان کو کلیئرٹی کے ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اس طرح کا جو معاملہ ہے یہ اس سے پہلے جب ہوا تھا تو ایک موقع پہ کہا گیا تھا کہ علم نہیں تھا، اور کچھ اس طرح کی بات کی گئی تھی کہ وہ لا علمی میں ہوا۔ وہ ریاض میں جو اٹیک ہوا تھا وزرائے خارجہ کی وہ ہم نے نہیں کیا، وہ کسی اور نے کیا۔ لیکن ابھی اس اٹیک کے حوالے سے کیونکہ ابھی تک ان کا کوئی موقع بھی سامنے نہیں آیا اور پاکستان بھی کنفرم کر رہا ہے کہ یہ ہوئے اسی سائڈ سے ہیں، تو انہیں ضرور بیہیو کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کی سچویشن پہ پوری عالمی برادری جب ان کی طرف دیکھ رہی ہے تو ان کی طرف سے اس طرح کی حرکات نہیں ہونی چاہیے جن کے اوپر صدر ٹرمپ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، اچانک ایک انرولی چیز کر دینا۔ تو میرا خیال ہے اعزاز اس سے اپنی پوزیشن ایران کی ویک ہوگی۔ جی آصف، آپ نے جو بات کی نا، مجھے پتہ کیا لگتا ہے، دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران کا جو لوکل کمانڈر ہے IRGC کا، اس نے اٹیک کر دیا۔ دوسری ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے ریسنٹ ڈیز میں دیکھا کہ ایران کے اندر مساڈ کی بڑی پریزنس ہے۔ آپ نے دیکھا ایران کے اندر CIA کی کتنی پریزنس ہے۔ آپ رات دیکھیں CIA کے جو چیف ہے جان ریڈکلف، انہوں نے کیا سپیچ کی کہ کس طریقے سے ہم نے 2 ایئر مین کو نکالا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بڑی گہری پریزنس ہے CIA کی، مساڈ کی، اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہوں گی، لیکن CIA اور مساڈ تو ہے۔ اور یہ جو گلف کے ممالک ہیں جو کہ ایران مخالف ہیں، ان کی بھی انٹیلیجنس تو کچھ نہ کچھ ہوگی جس کا ذکر ہم نہیں کرتے یا ہمارے نوٹس میں نہیں آتا۔ ہمارے نوٹس میں تو مساڈ آتی ہے یا CIA آتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے، آئی ڈونٹ نو، معلومات نہیں، ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں اس طرف سے فالس فلیگ تو نہیں ہو گیا مساڈ کی طرف سے کہ آپ۔ سب سے پہلے تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس پہ ایران کا موقف آنا چاہیے کہ ایران کیا کہتا ہے، یہ ہم نے کیا ہے، اگر کیا ہے تو لا علمی میں کیا ہے، کس گراؤنڈ پہ کیا ہے۔ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ IRGC نے کہا کہ جی ہم نے وہ جو اٹیک کیا ہے وہ وہاں پر امریکن کمپنیز ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، آپ ایک انڈسٹریل کمپلیکس پہ حملہ کر رہے ہیں جہاں پہ سعودی عرب کی اپنی انڈسٹری موجود ہے اور امریکن انڈسٹری بھی اگر موجود ہے، تو وہ تو آپ سے لڑائی نہیں کر رہی نا۔ آپ ان کے ملٹری بیس پہ اگر اٹیک کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ خرد کے اوپر، جو ایران کا سب سے بڑا پیٹروکیمیکل کا جو سینٹر ہے جہاں پہ پیٹرول پروڈیوس ہوتا ہے، اس پہ اٹیک کریں، تو دس از ویری سینسٹیو، دس از ویری ویری سینسٹیو۔ اعزاز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سینسٹیو بھی ہے، اور اس سے ساری ان کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو ابھی تک کی جا رہی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ وہاں پہ فلاں ملک کی کمپنیز ہیں، وہ تو پاکستان میں بھی ہیں، اور اب پاکستان کو میرا خیال ہے بامر مجبوری یہ مذمت بھی کرنا پڑی، کیونکہ ہمارا سعودیہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے، اور اس سے پہلے ہمارے کہنے پہ ایران نے یہ شور بھی کرایا تھا کہ اگر ان کی زمین استعمال نہیں ہوگی تو ہم بھی اٹیک نہیں کریں گے۔ تو ایک بدمزگی اس سارے معاملے سے پیدا ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جتنی جلدی ازالہ کیا جائے وہ ہونا چاہیے۔ ادروائز نہ یہ ایران کے مفاد میں ہے، نہ ہی خطے کے مفاد میں ہے، نہ ہی مسلم امہ کے مفاد میں۔ لیکن اس میں ویسے آپ کو پتہ، پچھلے دنوں ہم یہاں پر بات کرتے رہے، ایران کے لیے بات کرتے رہے، اور ہم نے تھوڑے سے وہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کا حوالہ دیا کہ کس طرح سعودی عربیہ کے اوپر کچھ سوال ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں میرا یہ خیال ہے پاکستان کے لیے بڑی مشکل ہوگی اگر سعودیہ آج ڈیکلریشن آف وار کر دیتا ہے، تو پاکستان پھر سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور رائٹلی کھڑا ہوگا نا، بات تو پھر غلط نہیں ہوگی۔ خیر، ایسی صورتحال سے خدا بچائے۔ ایران ہمارا پڑوسی ہے، بھائی ہے،
اور سعودی عربیہ بھی ہمارا بہت دوست ملک ہے، بھائی ہے وہ بھی، اس نے بڑے مشکل وقتوں میں پاکستان کا ساتھ دیا. خدا کرے ہم اس سے نکلیں اور اچھی کوئی خبر آئے ہمارے پاس. ابھی تو یہ ڈراؤنی خبریں. ایسے ہی ہے اعزاز، یہ بالکل ایک ڈراؤنی خبر ہے. تو اعزاز آپ نے ایک انٹرویو بھی کیا ہے، ذرا کیا اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتائیں نا. آصف، میں انٹرویو پہ جانے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے عام آدمی کو پتہ لگنی چاہیے، ویسے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوتی ہے. 1766 میں ایک ملک ہے سویڈن، اس میں ایک قانون آیا. قانون یہ آیا کہ اس ملک کے جو پالیسی میکرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ ملک چلا رہے ہیں سویڈن، آج بھی دنیا کے بہترین ممالک کی فہرست جہاں پر بہترین زندگی ہے اس میں شامل ہوتا ہے سویڈن. انہوں نے پالیسی میکر نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ ملک چلا رہے ہیں عوام سے پیسے لے کر، لوگوں سے پیسے لے کر. تو لوگوں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ جانیں کہ ہمارے پیسے کدھر خرچ ہوتے ہیں، ہم جو ادارے چلاتے ہیں وہ کام کیسے کرتے ہیں. تو اس تحریک نے ایک پوری صدیوں کا سفر لیا اور یہ تحریک بن گئی رائٹ ٹو انفارمیشن کی تحریک، یا اسے فریڈم آف انفارمیشن FOI بھی کہتے ہیں. فریڈم آف انفارمیشن کی تحریک بن گئی کہ لوگوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ جان سکیں، کہ وہ اپنی سرکار سے پوچھیں کہ وہ ان سے جو ٹیکس لیتی ہے وہ پیسے خرچ کہاں کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات، ایک بڑی اچھی. اور اس کا 1984 میں انڈیا میں یہ کام شروع ہوا. 86 میں معاملہ انڈیا میں بڑھا، لیکن پراپر قانون سازی اس صدی کے آغاز میں ہوئی ہے. وہاں پر ایک عدالتی حکم کے تحت یہ کام چلتا رہا. پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں یہ قانون تیار کیا گیا تھا، لیکن قانون نہیں بنا تھا. انٹرم دور جو بینظیر بھٹو صاحبہ کا جب فاروق لغاری نے ان کی گورنمنٹ ختم کی تھی تو ایک آرڈیننس کے ذریعے قانون بنایا گیا تھا کہ جی لوگوں کو معلومات ملے. قانون نہیں بنا، آرڈیننس ختم ہو گیا. پھر جل مشرف کا جب دور آیا 9/11 کے بعد، تو جو امریکہ نے ہمارے ساتھ ڈیل کی تھی 9/11 کے بعد، تو ان میں 2-3 قوانین میں ایسے تھے جو رائٹ ٹو انفارمیشن یا میڈیا فریڈمز کے والے سے تھے. ان میں سے ایک ہے. اچھا، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ میڈیا کی فریڈم نہیں ہے کہ لوگوں کے میڈیا کو حق ہو کہ وہ لوگوں سے پوچھ سکے. یہ ہر شہری کی ہے کہ ہر شہری کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے DC سے پوچھے، اپنے مختلف ادارے جو اس کے علاقے میں وہ ان سے پوچھے. قانون موجود ہے، پنجاب کا الگ قانون موجود ہے، سندھ کا، بلوچستان کا، خیبر پختونخوا کا. تو ہمارے ساتھ آصف ہمیں بڑی خوشی ہے، ایک بڑے وائبرنٹ جرنلسٹ ہیں، سندھ میں ہوتے ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں. ان کا نام عظمت خان ہے. انہوں نے ایک اپنا ادارہ بھی بنا رکھا ہے جو کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے اوپر کام کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گزشتہ 13 سال انہوں نے جرنلزم کیا. امت اخبار میں آپ کو پتہ ہے، امت اخبار کا ایک بڑا امپیکٹ فل اخبار تھا، رفیق افغان، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا عظمت نے. تو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں کراچی کے اندر. وہاں پہ نعیم صادق صاحب بھی بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن نوجوانوں میں جو عظمت خان ہے انہوں نے بڑا کام کیا. تو ہم نے آج عظمت سے کوئی گفتگو کیا آصف کہ وہ انہوں نے کن کن اداروں میں کام کیا، اور بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہیں ان کے پاس. تو میرا خیال ہے پہلے وہ سن لیں. بالکل ٹھیک، لگائیے گا جی ذرا. عظمت کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ عظمت، آپ کراچی میں ہیں اور 1-2.5 سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو جرنلزم کرتے ہوئے. رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت آپ وہاں پہ سٹوریز کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، آپ کی اپنی آرگنائزیشن بھی ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ بڑی انٹرسٹنگ معلومات مانگی تھیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے کہ ان کے افسران کے کوئی اثاثے تھے. پورا واقعہ بتائیں اور بتائیں کہ یہ کیا ہوا، ان معلومات کا ملی یا نہیں ملی. اعزاز بھائی، پہلے تو آپ کا شکریہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسپریشن آپ سے ہی لی ہے. ہم نے ٹریننگ آپ اس حوالے سے دیتے تھے اور بھی لوگ، تو ہم نے سوچا کہ یار ہم بھی RTI کرتے ہیں. شروع میں مشکل لگا، پھر اس کے بعد آسانی ہو گئی، ایک ردم چل گیا. ٹاپک کی طرف آئیں تو ہم نے RTI کے حوالے سے جو کام کرنا شروع کیا. بہت سارے ادارے RTI کا جواب دے دیتے ہیں، بہت سارے نہیں دیتے. جس میں FBR جو ہے وہ جیسے ہی ہماری چیز جاتی ہے تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ہمارا لیٹر گیا اور انہوں نے فوراً لٹیگیشن میں چلے گئے، ہمیں جواب نہیں دیتے. تو اس وقت کو 15-20
ہماری جو ہے وہ ان کے ساتھ چل رہی ہیں، اور ہم وہ چیز مانگ رہے ہیں کہ جو آلریڈی ان سے IMF بھی کہہ چکا ہے پاکستان سے کہ آپ سرکاری افسران کے بیوروکریٹس کے اثاثے جو ہیں ان کو مانیٹر کریں اور ان کی رپورٹس رکھیں اور سالانہ رپورٹ ہونی چاہیے. تو ہم نے ان سے یہی مانگا کہ یہ آفیسرز ہیں 13 سال سے 15 سال سے یہ ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کس جگہ کی، اگر ٹائٹل بتا دیں، نام؟ یہ کراچی میں ہیں زیادہ تر افسران، کچھ ملتان میں ہیں، حیدرآباد کے اندر بہت ہیں. ایک کس لیول کے افسرز ہیں؟ ٹائٹل کیا یہ ان کا؟ گریڈ 20 سے اوپر کے ہیں اور DG لیول کے لوگ ہیں. اور ایسے ہیں کہ FBR نے ایک محکمہ بنایا IRIS، اور اس میں 13 سال سے ایک ہی افسر، مطلب وہ کبھی تبدیل ہی نہیں ہوئے، دوسرے لوگ آئے نہیں، روٹیٹ پالیسی بالکل وائلیشن کی. تو اس طرح کی ہم نے چیزیں منگوائی ہیں ان سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آفیسرز ہیں ایک ہی جگہ ہیں، کہ ان کی نوٹیفیکیشن ہوئے، یہ تبدیل ہوئے، روٹیٹ پالیسی. تو یہ فوراً بھاگتے کورٹ چلے جاتے ہیں، ہمیں ان کی ڈیٹیل نہیں دیتے یہ لوگ نا. اچھا، عدالت میں چلے جاتے ہیں؟ عدالت میں چلے جاتے ہیں، وہاں ظاہر ہے وکلاء کی بھاری بھرکم فیسیں دیتے ہیں. ہم تو خود لڑتے ہیں یا ہمارے دوست ہوتے ہیں فری میں ہمارے ساتھ چل لیتے ہیں، تو ہمیں تو ایسا کوئی اس طرح کا ایشو نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان آفسرز کی ڈیٹیل مانگی FBR کے جو ظاہر جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ٹیکس اکٹھا کریں، اور وہ 20 سالوں سے ایک ہی نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور FBR کی جو موجودہ مینجمنٹ ہے جس کے سربراہ راشد لنگڑیال ہیں جو کہ چیئرمین FBR ہیں، انہوں نے معلومات دینے کی بجائے عدالتوں کا رخ کر لیا کہ آپ کو معلومات نہ ملے. اب آپ دیکھیں نا، ایک تو معلومات نہ دینے کے والے سے، اچھا یہ RTI آپ زیادہ اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، چیزیں سامنے آتی ہیں. میں حیران ہوں کہ آپ لاکھوں روپے کی فیسیں کورٹوں میں دے رہے ہیں اور بالآخر اس میں فیصلے ہونے ہیں کہ آپ نے RTI دینا ہے، لوگوں کو جواب دینا ہے، تو تب آپ دینا ہے، اور آپ ایک طرف پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ جو معلومات ہیں 2017 کا جو لا ہے رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن فیڈرل کا، جی فیڈرل، اس کے تحت ہم ان سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ فیڈرل کا ادارہ ہے تو یہ ہمیں اسی کے تحت مانگنا پڑتا ہے. پھر ہم کمیشن چلے جاتے ہیں، پھر کمیشن میں ہماری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہاں سے ہمارے حق میں فیصلے ہوتے ہیں. بلکہ ایک بڑا اچھا فیصلہ فیڈرل کمیشن نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ چیئرمین کو بھی بھیجیں اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس فیصلے کی کاپی بھیجیں. فیصلے میں لکھا چیئرمین FBR کو بھی بھیجیں اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی بھیجیں، یہ کہ یہ دیکھیں اتنا بڑا ادارہ ہے اور وہ کیا ہے، نہیں دے رہے. کیس کیا تھا؟ وہ کیس یہ تھا کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ جو 6-7 افسران ہیں ان کے اثاثوں کی تفصیلات آپ دے دیں، اور وہ تفصیلات یہ شائع نہیں کرنا چاہ رہے، بتانا نہیں چاہ رہے. تو ان کو بچانے کے لیے یہ چلے گئے کورٹ. اور پھر ہمارے پاس ایک سٹوری تھی جس کو ہم ظاہر ہے اسی طرح کراس چیک کر سکتے تھے کہ انٹیریئر کے اندر ایک افسر ہے، اس نے بہت سارے لیٹرز نکالے شوگر ملوں کو کہ جی آپ ہمیں یہ آپ نے وائلیشن کی ہے اور اتنا ٹیکس جمع کروائیں. تو بالا ہی بالا انہوں نے وہ اپنے جو نوٹیفیکیشن نکالے تھے، ان کو لیٹر بھیجے تھے، وہ واپس کر لیے اور ٹیکس میں ان سے بیٹھ کے سیٹنگ کر لی. تو اب یہ لیٹر سامنے آئیں گے تو اس پہ بات ہو سکے گی کہ انہوں نے کتنی مالیت کے شوگر ملوں کو یہ لیٹر جاری کیے تھے. اچھا، تو وہ ٹیکس چھپانے کے لیے انہوں نے یہ، تو پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ جو اس پہ نہیں ہوا، وہ ظاہر ہے یہ کورٹوں میں چلے جاتے ہیں جی کہ یہ ہمارے سرکاری کام میں مداخلت ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ٹیکس ایگزمپشن. یہ بتائیں کہ یہ تو معلومات نہ دینے والا ایک ادارہ FBR ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ ہم قانون سے ماوراں ہیں. کچھ اور ادارے بھی ہیں جہاں پر آپ نے اپلائی کیا؟ انٹرسٹنگ، میرے ذہن میں ابھی آ گیا، یہ میرے ذہن میں نہیں تھا اس سٹوری میں. اویکیو ٹرسٹ، آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے مائیگریٹ کر کے چلے گئے وہ پاکستان بننے کے حوالے سے ان کی زمینیں ہیں، پاکستان پورے میں ان کی زمینیں ہیں. یہ اس میں یہ ہوا کہ میں نے ان کو لیٹر لکھا، میں سمجھا یار یہ دے دیں گے. ایک سٹوری تھی ہمارے پاس کراچی میں کہ اس بہت بڑی زمین ہے، اس پہ قبضہ ہو گیا، پلازے بن گئے. ہم نے ان سے وہ ڈیٹیل مانگی. آپ تصور کریں، مجھے انہوں نے 8.5 لاکھ روپے کے واؤچر بھیج دیے کہ آپ یہ جمع کروائیں 8.5 لاکھ روپے، تب معلومات آپ کو، تب ہم آپ کو معلومات. اب آپ دیکھیں میں ایک جرنلسٹ، میں 8.5 لاکھ روپے کی ان کو پیسے بھیجوں گی. ڈاکومنٹ کتنے ہیں جو آپ نے مانگ دیے؟ اب دیکھیں نا اس کا مطلب، وہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے نا، پر پیج 5 روپے 7 روپے یا 7 روپے. اب آپ مجھے بتائیں 8.5 لاکھ روپے کی تو میں مشین خرید لیتا ہوں، اس میں کاپیاں خود ہی کروا لوں گا. آپ وہ لے آؤ ریکارڈ لے. پہلے انہوں نے ہمیں منع کیا کہ ہم آپ کو ریکارڈ نہیں دے سکتے. جب ہم کمیشن میں گئے، کمیشن نے سختی سے ان کو تیسرا جو میں مشین خرید لیتا ہوں اس میں کاپیاں خود ہی کروا لوں گا. آپ وہ لے آؤ ریکارڈ لے. پہلے انہوں نے ہمیں منع کیا کہ ہم آپ کو ریکارڈ نہیں دے سکتے. جب ہم کمیشن میں گئے، کمیشن نے سختی سے ان کو تیسرا جو شوکاز بھیجا. انہوں نے راتوں رات نیا جو چیئرمین ان کے آئے ہیں ایویکیو ٹرسٹ کے،
پہلی ہی رات میں آ کے انہوں نے گزٹ نوٹیفائی کر دیا کہ جی ویکو ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے یہ ڈیٹیلز جو ہیں اراضیوں کے ہم نے کس کو دیے, کتنے سال کی لیز پہ دیے, یہ ہم شو نہیں کر سکتے, تو لہٰذا کسی کو بھی معلومات دینے کا اختیار نہیں ہے. چیئرمین صاحب نے یہ کیا. اب آپ تصور کریں اس کے بعد جب لکھا ان کو کمیشن نے کہ بھائی نہیں آپ دے سکتے ہیں, یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایگزمپشن ہے آپ کو, اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ 8 لاکھ روپے کے بھیج دیے کہ آپ ہمیں پیسے جمع کروائیں, کیونکہ ہم نے کاپیز کروانی ہے. تو بھائی اگر آپ نے پہلے منع کیا, آپ کے پاس نہیں ہے ریکارڈ, پھر آپ نے کہا ہم دے نہیں سکتے, اگر آپ کے پاس ریکارڈ ہے آپ لے آئیں, میں کاپیاں خود کروا لیتا ہوں. یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں, سرکاری ادارے ہیں, اور پرٹیکولرلی وفاق کے جو سرکاری ادارے ہیں, ان کی کرپشن کی روک تھام کے لیے ایک ادارہ ہم نے قائم کیا ہوا ہے, نیب, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, جس کے سربراہ ایک ریٹائرڈ جرنیل صاحب ہیں نذیر بٹ. جی, تو آپ نے ان سے بھی کوئی معلومات مانگی کیا؟ انہوں نے کوئی معلومات آپ کو دی؟ میں نے بھی لکھا اور میری ٹیم نے بھی لکھا. وہ ہمیں فوراً لیٹر لکھتے ہیں پہلے ہی. آپ نے پہلے تو یہ بتائیں معلومات کیا مانگی؟ ہم نے ان سے معلومات یہ مانگی جی کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے جو انکوائریاں ہو چکی ہیں, ایک تو ان کی رپورٹ دیں سندھ نیب میں, سندھ نیب میں, ٹھیک ہے, فیڈرل کو بھی لکھا. اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں نے پلی بارگین کیا. حالانکہ یہ تو پبلک معلومات پبلک معلومات ماضی میں ملتی بھی رہی ہے, اور کورٹوں میں آپ جمع کرواتے ہیں. اس میں کون سی ایسی انوکھی معلومات ہے جو ہم نے بس صرف یہی کیا, آپ نے کورٹوں میں جمع کروایا, 2-4 لائن کی خبر بن جاتی ہے. ہم نے ڈیٹیل مانگ لی کہ کون سے آفیسرز ہیں اس وقت جو پلی بارگین کر کے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے, آپ ہمیں ڈیٹیل دیں. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک پرسنٹیج ہے ان آفسرز کو بھی ملتی ہے, نیب کو بھی ملتی ہے, ظاہر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیٹیل آپ نے مانگی کہ ابھی اتنے آپ بتائیں, ڈیٹیل بتائیں, ڈیٹیل بتا دیں ہمیں کہ یہ ٹوٹل کتنی ہے, وہ ہمیں ریفرنس کی کاپیاں دے دیں. تو وہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں, ہمیں ایگزمپشن حاصل ہے, ہم آپ کو نہیں دیں. ٹھیک. تو آپ احتساب کا ادارہ ہے, احتساب کے لیے ہم چیز مانگ رہے ہیں تو وہ نہیں دے رہے. اچھا, یہ ابھی بات ہم صرف وفاقی اداروں کے بارے میں بات کریں, جو کہ جس کے سربراہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور ٹیکنیکلی وزیر اطلاعات جناب عطا تارڑ ہیں, کیونکہ عطا تارڑ صاحب کے نیچے ہے نا وہ جو کمیشن. اسٹیٹ بینک کی بھی بڑی مزے کی ہے. اچھا, وہ بتائیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو میں نے یہ لکھا جی کہ آپ مجھے یہ بتا دیں پاکستان کے 1000 وہ ٹاپ کے لوگ جنہوں نے پاکستانی بینکوں سے قرضے لیے اور وہ نہیں دیے, انہوں نے ڈیفالٹ کر کے, یہ آپ ہمیں ان کی ڈیٹیل دے دیں. نادندگان کی ہم نے. اب یہ تو اگر وہ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذرائع ابلاغ میں چیز آئے گی, سامنے آئے گی, تو بینکوں کی سہولت ہوگی نا کہ وہ قرضے واپس لیں. انہوں نے پہلے تو کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے, اسٹیٹ بینک نے کہا ہمارے پاس ایسی کوئی نہیں ہے, یہ نجی بینکوں کا معاملہ ہے. پھر ہم نے ان کو حوالے دیے کہ جی یہ ہیں اور آپ ہمیں دیں. میں نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے اور دیگر ممالک کی سپریم کورٹ میں ہونے والے فیصلوں کے 14 ریفرنس دیے ان کو. اس کے بعد کمیشن نے ان کو لکھا کہ آپ یہ ڈیٹا افشا کریں, دیں. پھر انہوں نے اسٹیٹ بینک نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ہمارے پاس ایسی تفصیلات ہیں, ہم بینگ اتھارٹی بینکوں سے یہ معلومات لے سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, لیکن ہم آپ کو نہیں دیں گے. پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے, کمپائل ہے, رکھا ہوا ہے, ہم کسی عام شہری کو نہیں دیں گے. یہ ایک شہری کا جس نے اکاؤنٹ کھلوایا تھا, اس کے ساتھ یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے جب آپ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں بینک میں کہ یہ بینک اور آپ کا نجی معاملہ ہے, یہ کسی کو نہیں دیا جائے گا. لیکن جو ڈیفالٹ ہو جاتا ہے وہ نجی معاملہ تو نہیں ہے. نہیں, ہم نے ان کو یہی لکھا کہ جب یہ ڈیفالٹ کر گیا تو آپ کا ایگریمنٹ اس کے ساتھ جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہ مجرم ہے, ملزم ہے, یہ آپ اس نے غلط کام کیا ہے, یہ آپ ہمیں دیں. تو یہ بھاگتے بھاگتے کورٹ چلے گئے, سندھ ہائی کورٹ. ہاں, اب باری برکم فیسیں انہوں نے وہ وکلاء کیے ہیں جو وکلاء نواز شریف کی وکالت کر چکے ہیں. اتنے بڑے بڑے لیول کے وکلاء, اور ادھر سے ہم مسکین جرنلسٹ اور جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں ہم کہ جی یہ چیز ہے اور یہ دیں. اور ڈیفینیٹلی یہی کیس سیم انڈیا میں 14 سال چلا ہے, سیم. عظمت, یہ تو وہ ادارے ہو گئے جو معلومات نہیں دیتے. مجھے کچھ ان اداروں کے بارے میں بتائیں جنہوں نے آپ کو معلومات دیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ معلومات ادارے دیتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. تو تاکہ ایک لوگوں میں ہوپ بھی ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ معلومات تک رسائی کا جو قانون ہے یہ ہوا میں ہے. اس پر کچھ نہ کچھ عمل درآمد, کچھ ایسے آفسرز ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. کون سے ایسے ادارے ہیں جو آپ کے؟ سندھ پولیس ہے, بہت کوئکلی رسپونڈ کرتی ہے. ہم نے ریسنٹلی ان کو لکھا جی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں سندھ کے اندر کتنے جرنلسٹوں کے خلاف مقدمات ہوئے ہیں, براہ راست ایک درخواست دینے پہ مقدمہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ہمیں لسٹ فوراً سے بھیجی, بلکہ یہ ہوا کہ فون کر کے مجھے افسر نے پوچھا آپ کہاں پہ ہیں, اور جہاں میں تھا وہیں اس نے پہنچائی. لیکن ان کے اپنے بارے میں بھی کچھ پوچھا جو انہوں نے بتایا ہو؟ اس پہ ہم نے آفیسرز کا پوچھا ہے, وہ فی الحال انہوں نے ٹائم مانگا ہے کہ جی ہم کمپائل کر رہے ہیں کہ کن کن آفسرز پہ کیسز ہیں. ہم نے یہ کہا کہ اس وقت جو
آفیسرز پہ کیسز ہیں اور جو ایس ایچ اوز مختلف انکوائریوں میں سزا ہونے کے بعد ان کو پھر آپ نے لگایا ہوا ہے، آپ ہمیں ان کی لسٹ دے دیں. تو وہ انہوں نے کہا جی کہ ڈیٹا کمپائل کرنے میں ہمیں ٹائم لگا. ٹھیک ہے چلیں، لیکن ہوپ ہے کہ وہ مل جائے گی، وہ دے دیں گے. سندھ پولیس دے دیتی ہے. اسی طرح فیڈرل شریعت کورٹ نے، ہمارے دوست ہیں عامر بلوچ صاحب، انہوں نے لکھا ان کو، اور شریعت کورٹ نے ان کو جو ڈیٹیل ان کے پاس میسر تھیں وہ انہوں نے دے دیں. جو نہیں تھیں اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں ہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اس طرح سے بہت سارے ادارے ہیں کراچی کے لوکل جو دے دیتے ہیں. جو نہ دینے والے تھے وہ یہی ہے نیب وغیرہ اور اس طرح کے، یہ نہیں دیتے. عظمت، میں آپ سے ایک آپ کا تجربہ پوچھوں گا، آخری سوال اسے سمجھیے کہ آپ کا تجربہ کیا ہے کہ معلومات تک رسائی کے قانون کو جب آپ اپلائی کر رہے ہیں، بیسکلی تو ایک شہری کا یہ رائٹ ہے، عام شہری کا، ٹھیک ہے، عام شہری کا کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے، لیکن آپ نے جب اپلائی کیا تو آپ کو فرق لگا کہ کچھ فرق بھی پڑا ہے، امپیکٹ بھی ہوا ہے کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو مختلف اداروں میں؟ بالکل ہوتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر عام شہری بھی اس کو اپروچ کرنے لگے گا، اس پہ عمل درآمد کرنے لگے گا، عام شہری لکھے گا جب اپنے علاقے کے بارے میں کہ مجھے اس کا بجٹ دیا جائے، ڈی سی آفس کا یہ ریکارڈ دیا جائے، تو اس کا اثر پڑے گا. وہ آپ کو میں ایسے بتاؤں کہ جب سے ہم نے یہ لیٹر لکھنا شروع کیے ہیں تب سے ہم نے یہ دیکھا کہ تھوڑے سے یہ چکنا ہو گئے ادارے کہ بھائی ہمیں لوگ پوچھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ عام شہری نہیں لکھ رہے، ہم جرنلسٹ ہیں لکھتے ہیں، تو وہ اس سائڈ سے چکنا ہوئے ہیں شہریوں کے والے سے، ان کو ہے کہ نہیں ہوگا. اس کے بارے میں میری بڑی وہ ہوتی ہے، بحث بھی ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں جا کے کمیشن کی بھی تھوڑی سی لیکوناس ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ شناختی کارڈ کی کاپی لے کے آ جاؤ، آپ اس ریکارڈ کو کیا کرو گے. بھائی میں یہ کہتا ہوں دادو کے اندر بیٹھا ہوا شخص کراچی کیسے آئے گا کمیشن میں آ کے رپورٹ کرے گا؟ لہٰذا سندھ کمیشن کی بات کر رہا ہوں. یہاں فیڈرل کے پی کے میں بھی ایسا ہی ہے. مجھے بسا اوقات یہ کہتے ہیں جی میں کراچی میں بیٹھا ہوتا ہوں، میں کے پی کے بارے میں جب پوچھتا ہوں، یہ بہت سوچتے ہیں کے پی والے، سندھ بہت ایکٹیو ہے اس والے، تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ پشاور آ جائیں، آپ ایبٹ آباد آ جائیں. میں کراچی سے ایبٹ آباد آؤں گا، ایک عام شہری کو جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ کوٹ آ جائیں تو وہ تو ڈرے گا، اگلی دفعہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا، نہیں لکھے گا. بلوچستان والا تو لا ہی آپ کو پتہ یہ تھا کہ آپ بلوچستان کے شہری ہیں تو تب آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کو ہم نے اچھا پھر ایک اور بھی تھا، میں کمیشن کی بات ہو رہی ہے، کمیشن میں یہ تھا کہ آپ سزا دے سکتے ہیں شہری کو کہ آپ نے یہ رپورٹ، یہ جو معلومات غلط استعمال کی. اچھا یہ کس قانون؟ یہ سندھ میں تھا. اچھا سندھ کے جو کمیشن قانون کے ابھی بھی ہے، لیکن اس کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے. اچھا ہم نے کہا بھائی آپ کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے. رائٹ جو لا میں لکھا ہوا ہے کہ لا میں لکھا ہوا ہے کہ جو شہری آپ سے، مطلب میں نے معلومات لی آپ سے، آپ بینگ انسٹیٹیوشن چلے گئے جی کہ عظمت نے ہم سے معلومات لی تھی اور اس کا غلط استعمال کیا. ہم نے کہا جب تک غلط کی ڈیفینیشن قانون میں موجود نہیں ہے تو میں تو شہری ہوں، میں نے جا کے خبر بریک کرنی ہے. کل کو یہ آ کر کے کہے گا کہ اس نے مجھ سے معلومات لے کر کے خبر بریک کر دی، تو بقول اس کے کہ میں نے غلط کیا اور آپ مجھ پہ جرمانہ لگا دیں گے اور مجھے 6 مہینے کے لیے جیل کریں گے. تو سب سے پہلے ہم نے جا کر کے اس کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. ہم نے کہا جب تک ڈیفینیشن غلط کی آپ نے لکھی نہیں ہے قانون میں، ایکٹ میں، تب تک اس قانون پہ عمل درآمد آپ نہیں کر سکتے. ایک شہری معلومات پوچھے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کورٹ جائے گا، میڈیا میں جائے گا، کہیں نہ کہیں تو اس کو جائے گا نا. تو دوسرا ادارہ آ کر کے کہے کہ اس نے معلومات کا غلط استعمال کیا ہے تو لہٰذا اس کو یہ سزا ہو، اور بیٹھا ہوا شخص کیسا ہے وہ سزا دے دے نہ دے دے. تو اس کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے. تو بہتری آئی ہے اداروں میں؟ کچھ اداروں میں بہتری ہے اور بہتری آ سکتی ہے اگر عام لوگ اس کا استعمال شروع کر دیں اپنی معلومات کے لیے. ابھی تک زیادہ تر میں نے جرنلسٹ دیکھے ہیں، وکلاء دیکھے ہیں، ایکٹیوسٹ دیکھے ہیں، عام شہری بہت کم دیکھے. کراچی میں آپ کے ایک اور ساتھی بھی ہیں، سینئر ہیں ہم سب کے، نعیم صادق صاحب، وہ بڑا کام کر رہے ہیں، انہوں نے انڈاؤٹڈلی بڑا کام کیا ہے. ہم نے وہ ٹارگیٹڈ کام کرتے ہیں اور پھر اس کو لے کر کے کورٹ جاتے ہیں اور ان چیزوں کی اصلاح کرواتے ہیں. بہت اچھا کام. عظمت آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ویلکم بیک جی. اعزاز، بڑی انفارمیٹیو گفتگو ہے اور میرا خیال ہے تمام شہریوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اور ان کا جاننے کا حق کیوں اہم ہے. اور جو ادارے معلومات نہیں دیتے، میں سمجھتا ہوں یہ بات باعث شرمندگی ہے کہ آپ سرکار کا پیسہ، عوام کا پیسہ تو استعمال کرتے ہیں لیکن عوام کو یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ آپ نے وہ پیسے کہاں خرچ کیے. اور نہ بتانا اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ آپ کے پاس بتانے کے لیے اتنی اچھی معلومات نہیں ہیں کہ آپ وہ بتانے سے گریز کر رہے ہیں. کیونکہ جن اداروں کو نے انہیں خوش اسلوبی سے خرچ کیا ہوتا ہے، وہ ادارے تو دروازوں کے اوپر اپنے ریکارڈ لگا کے رکھتے ہیں کہ یہ ہماری جانچ پڑتال ہے، اس کو کوئی بھی آ کے دیکھ لے، یہ ہمارے حساب کتاب ہیں.
تو یہ جتنے ادارے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے زمرے میں نہیں آتے، اور یہ ادارے زمرے میں آنے کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کو ڈینائی کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنی عوام کو جواب دہ نہیں ہیں۔ یہ کسی فرد کا سوال نہیں ہوتا جو کسی ادارے کے پاس جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے آج تو یہی تھا ادارہ۔ آج یہی ہے میرے خیال میں۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshow777@gmail.com پہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔